Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, everyone. In today's lecture, we will discuss possible solution of the Kashmir problem. Okay, and a little bit background of the Kashmir dispute as well. This lecture is useful for the students of these who have Pakistan studies as their compulsory subject, and also for the candidates of PMS and CSS exams. Next one. The Kashmir dispute यानी मसला कश्मीर क्या है, असल में थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं briefly. The state of Jammu and Kashmir was among the 562 princely states of British India. It had been sold to Raja Gulab Singh by Lord Lawrence under the Amritsar Treaty of 1846 for I-75 or 75 lakh taka indeed. Raja Hari Singh was the ruler at the time of independence of Pakistan and India in 1947. This was a Muslim majority state as 77% of its population was Muslim. यानी अगर आप इसकी तारीखी बैकग्राउंड में जाए, जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रिंसली स्टेट हैं, तो उस वक्त सारे हिंदुस्तान में तकरीबन 562 प्रिंसली स्टेट्स थी. प्रिंसली स्टेट ये नो डाउट कि ताजी बरतानिया का हिस्सा थे, लेकिन ये इंटरनली जो थे अटानमस थे, इंटरनल अटानमी उनको हासिल थी. अपने एडमिनिस्ट्रेशन इसके जो रूलर थे वो खुद चलाते थे. अच्छा, इसको अमृतसर ट्रीटी जो 1846 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रूप्स थी और क्या है सिख एम्पायर राजा गुलाब सिंह उनके दरमियान ये मुआहदा हुआ था, और इस मुआहदे के तहत 75 लाख टका पर ये फरोख्त हुआ था, या 10,000 पाउंड ओके भी इसका जिक्र है. तो उस वक्त से लेकर 1947 तक यही गुलाब सिंह की खानदान की गोया कि यहाँ एक राज थी जिसको डोगरा राज कहा जाता था, और इंडिपेंडेंस के वक्त राजा हरि सिंह वो हुक्मरान था. लेकिन मुस्लिम ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था. 77% जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था उसकी जो आबादी थी वो मुसलमानों की थी. अच्छा, पार्टीशन प्लान अब 3 जून 1947 इन द प्रिंसली स्टेट्स. अब जो 3 जून प्लान जिसको हम पार्टीशन प्लान भी कहते हैं, जिसके तहत पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड किया गया, इसके तहत जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको ये ऑप्शन हासिल था कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करें, ठीक है, आइदर ओके इंडिया के साथ, और रिमेन इंडिपेंडेंट हो. लेकिन जो भी फैसला उन्हें करना है, उन्हें मारूजी हक़ाइक़ को, अपनी ग्राउंड रियलिटीज को देखकर करना होगा. यानी अपनी लोगों की मंशा, वेल ऑफ द पीपल, ये बहुत काउंट होगा. इस तरह इस रियासत की जो रिलीजियस कल्चर आइडेंटिटी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और के जियोग्राफिकल जो सिचुएशन है, वेदर अटैच विद पाकिस्तान और इंडिया, इन सब को देखकर ये फैसला करना होगा. ओके, सो व्हाट हैपेंड कि महाराजा एक्सीडेड विद इंडिया ऑन 26 अक्टूबर 1947. पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि चूंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है जम्मू एंड कश्मीर, ओके, फिर ये पाकिस्तान के साथ जियोग्राफिकली, कल्चरली, हिस्टोरिकली भी अटैच है, सारा इंसार पाकिस्तानी पर है, वहाँ से दरिया भी पाकिस्तानी इलाके की तरफ बहते हैं. तो जिनानी जुलाई 1947 में हरि सिंह को खत लिखा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, और इतलात ये मिल रही थी कि नेहरू, पटेल, माउंटबेटन के साथ मिलकर वो इंडिया के साथ एक्चुअली वो तैयारी कर रहा था एक्सीशन का. और जब उन्होंने अपना वज़ीर आज़म भी बरतरफ किया महाराजा ने, जो कि इंडिपेंडेंस के हक में था, तो इससे मजीद वाज़ेह हो गया कि अब वो क्या होगा, इंडिया के साथ इल्हाक करेगा. तो पाकिस्तान कश्मीरी लोग महाराजा के तेवर देखकर वो ऑलरेडी उठ गए थे, बल्कि उनका जो स्ट्रगल था वो 1931 से ही जारी था कि यार ये महाराजी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ एक हिंदू डोगरा बैठा हुआ है. तो 1931 से वो स्ट्रगल कर रहे थे. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से एक उन्होंने तंजीम कायम की थी. लेकिन टुवार्ड्स ओके इंडिपेंडेंस
جب پارٹیشن انڈیا کی پارٹیشن قریب آتی گئی تو کیا ہے کشمیری قیادت بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک جو پرو نیشنل کانگریس تھا لیڈ بائی شیخ عبداللہ, ٹھیک ہے, اور دوسرا جو تھا پرو مسلم لیگ لیڈ بائی سردار ابراہیم خان, سردار عبدالقیوم خان, سچائی پیپل. تو اب آزادی کی بعد نیشنل کانفرنس نے فلی مہاراجہ کا ہیلپ کیا اس حوالے سے ہی, جموں کشمیر کے آکوپیشن میں انڈین فورسز کی, اور اس طرح انڈیا کو ساری کشمیر کو انڈیا کی طرف لے جانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ نے الحاق کیا اور کیا ہے انڈین ٹروپس وہاں داخل ہو گئی. تو اس کو دیکھ کر کشمیری لوگوں نے اور بھی اپنا جو پہلی اسٹرگل کر رہے تھے, اور کیا ہے جموں کے علاقے میں مسلمانوں کا قتل عام بھی شروع ہو گیا تھا جو ہندو میجارٹی علاقے تھے وہاں. تو باقی کشمیر میں بھی کشمیری لوگ اٹھ گئے, ملیٹنٹ آرمز اٹھائے, اور پاکستان نے بھی مہاراجہ کے ایکسیشن 26 اکتوبر والا ایکسیشن اس کو منظور نہیں کیا, ریجیکٹڈ, کہ مہاراجہ ہیڈ لاسٹ آل ہز لیجیٹیمیسی, ٹھیک ہے. تو اس بنیاد پر کیا ہوا, کشمیری لوگوں کی ہیلپ کے لیے جو آن کانفلکٹ شروع ہوا پختون ٹرائب میں, ہمارے خیبر پختونخوا قبائلی علاقوں سے بھی بڑے پیمانے پر لوگ وہاں گئے, اور اس میں جو چیف منسٹر خان عبدالقیوم خان تھا اور سردار شوکت خان نے پنجاب سے بہت سے لوگوں کو آرگنائز کیا. تو اس طرح ایک آن کانفلکٹ وہاں سٹارٹ ہوا. اچھا, اور جو موجودہ کیا ہے آزاد کشمیر ہے اور گلگت بلتستان ہے, یہ علاقے آزاد ہوئے. گلگت بلتستان ہوا تو جو انگریزوں کا کیا ہے برٹش اسکاؤٹ کا جو میجر ولیم تھا, انہوں نے کیا ہے پاکستان کی بہت ہیلپ کی, اور انہوں نے مہاراجہ کی فورسز ان کے خلاف بغاوت کی اور پاکستان کو انوائٹ کیا کہ وہ گلگت گلگت پر وہ قبضہ کرے, اور اس طرح پاکستان کی کیا ہے وہاں قبضہ ہو گیا. باقی جو آزاد کشمیر ہے ملٹری اسٹرگل کے ذریعے ان کو اس کو آزاد کیا گیا. نیکسٹ, so what happened is India took the issue to United Nations in January 1948. Being unable to کنٹرول دا سچویشن, انڈیا نے خود یہ مسئلہ وہ لے گیا جنوری 1948 میں یونائٹڈ نیشن میں, اور سیکورٹی کونسل جو ہے سلامتی کونسل passed a number of resolutions, resolution number 47 particularly very important, which asked for plebiscite, یعنی ریفرینڈم سے متعلق ہے کہ لوگوں کی سے پوچھا جائے whether they want to be a part of Pakistan or India. So yani through these resolutions the UN acknowledged the right of self-determination to the people of Jammu and Kashmir and rejected Indian stance that Kashmir was its part. یعنی ان قراردادوں کے ذریعے اقوام متحدہ نے کشمیری لوگوں کے جو حق خود ارادیت ہے اس حق کو تسلیم کیا ہے کہ انہیں خود طے کرنا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ ہو. تو یہ کشمیر جو انڈین سٹانس ہے اس کو ریجیکٹ کرتا ہے کہ کشمیر از دا انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. نو. اوکے, یون کمیشن آن انڈیا, اس کے بعد پھر ایک کمیشن بنایا گیا یونائٹڈ نیشن کمیشن آن انڈیا اینڈ پاکستان, ہیڈڈ بائی اوون ڈکسن, جو کہ ایک آسٹریلین جج تھا اور کافی کمپیٹنٹ بندہ بھی تھا. اوکے, ود دا پرپز ٹو ارینج ریفرینڈم, یعنی ریفرینڈم یا پلیبسسائٹ کی ارینجمنٹ کے لیے ان کو بھیجا گیا. ان کا کام جاری تھا, انہوں نے ایک پلان بھی پیش کیا, ٹھیک ہے, ریفرینڈم کی طریقہ کار پر. اوکے, کافی وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اختلافات تھے. Anyhow, Dixon was replaced by Frank Graham in 1951, but both failed to achieve positively. ان کی جگہ فرینک گریہم کو لایا گیا 1951 میں, لیکن ظاہر ہے کہ نتیجہ جو یہ نکلا کہ کچھ بھی نہیں نکلا. ڈیکسن نے, میں نے جیسے بتایا کہ ایک پلان پیش کیا, بعد میں ہم اس کا ذکر بھی کریں گے, ٹھیک ہے, کافی اچھا پلان تھا, وہ بہت قریب تھی تقریباً, لیکن بعض وجوہات کی بنا پر اس کے منصوبے پر عمل نہیں ہو سکا, اور انڈیا کا جو خاص کر جو رول ہے.
Meanwhile, India appointed a constituent assembly for Jammu and Kashmir, thus refuting the UN resolution and in this way making excuses for referendum, rather claiming Kashmir to be the integral part of India. یعنی 1951 ہی میں پھر انڈیا نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور جموں کشمیر کے لیے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اپوائنٹ کیا اور اس طرح کشمیر کے لیے ایک آئین بھی انہوں نے تشکیل دیا اور اس طرح کہا کہ اب یہ چونکہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بن گئی ہے اور اس میں شیخ عبداللہ کا اور شیخ صادق وغیرہ ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا، تو انہوں نے کیا گویا کہ یہ اب کشمیر یہ ریفرنڈم کا ایک نام بدل تھا، ریفرنڈم کی ضرورت اب نہیں رہی، لوگوں نے اپنا ول دیا ہے. But both Pakistan and United Nations rejected the Indian steps to be alternative for plebiscite. لیکن اقوام متحدہ نے بھی اور پاکستان نے بھی اس کو مسترد کیا کہ یہ کوئی plebiscite کا نام بدل نہیں تھا. UN appointed military observers across the ceasefire line to monitor military activities and excesses. پھر 1953 میں اقوام متحدہ نے ایک اور اسٹیپ لیا کہ ملٹری آبزرور وہ اپوائنٹ کیے تاکہ جو کیا ہے سیز فائر لائن ہے اس کو مانیٹر کیا جائے، وہاں جو ملٹری ایکٹیویٹیز ہیں یا کوئی زیادتیاں ہو رہی ہیں جس بھی سائڈ سے. After these initial steps, UN has failed to implement its resolution. یہ ابتدا میں یہ ہوا 1953 تک، لیکن بعد میں کیا ہے ہمیں کوئی اس طرح significant move نظر نہیں آ رہا ہے اور اقوام متحدہ اپنی قرارداد کو امپلیمنٹ کرنے میں ناکام رہا ہے. نیکسٹ اوکے، اگر اب ہم دیکھیں تو کشمیر ایک خطرناک پرابلم ہے، یعنی اس کو کس طرح حل کیا جائے. Kashmir is a core issue between Pakistan and India, and if was not settled peacefully, it may destroy the entire region and the world as well. یعنی یہ ایک بہت خطرناک ایشو ہے، اگر اسے حل نہیں کیا گیا پیسفلی، ٹھیک ہے، تو اس کی کافی تباہ کن نتائج ہوں گے ریجن کے، نہ صرف پاکستان اور انڈیا کے لیے بلکہ ساری ریجن کے لیے، بلکہ دنیا پر اس کے اثرات ہوں گے. وائی؟ کیونکہ both are nuclear powers، دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں اور ایٹمی طاقتوں کے علاوہ اور بھی بہت ہی تباہ کن ہتھیار ہے دونوں کے پاس ہوں. پھر یہ ہے کہ دونوں کس طرح تباہ ہو جائیں گے کہ یار دونوں کی جو اکانومی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ یار اس طرح کی جنگیں چھڑ جائے، اور دونوں کی کیا ہے وہاں غربت کی شرح عوام میں بہت زیادہ ہے. تو wars are not the solution. Wars are not the solution. We have to seek a peaceful solution of the problem. So here some possible solutions are offered. اس پر ہم بحث کرتے ہیں کہ یار کس طرح اگر پیسفل طریقے سے عمل کرنا چاہتے ہیں تو کون سے آپشن استعمال کر سکتے ہیں. اس میں ایک آپشن یہ دیا جاتا ہے کہ یار پاکستان چھوڑ دے، ٹھیک ہے، اور انڈیا کیا ہے کو دیا جائے اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر. اس طرح بعض کہتے ہیں کہ یار وہ انڈیا چلا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو دونوں کا موقف ہے. اب ہمیں کوئی تیسرا راستہ وہ ڈھونڈنا چاہیے، وہ حل نہیں ہوں گے. اگر وہ حل ہوتے تو وہ کیا ہے دونوں اس طرح جنگی صورتحال سے دو چار نہ ہوتے. تو ایک آپشن یہ ہے، تھرڈ آپشن، Kashmir should be declared as independent state and both Pakistan and India should surrender their claim. یعنی اس کو ایک بس آزاد ریاست قرار دیا جائے اور پاکستان اور انڈیا دونوں اپنے کلیم سے دستبردار ہو جائیں. لیکن مسئلہ یہاں کیا ہے، یعنی اس کو ہم تھرڈ آپشن کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ تجویز کرتے ہیں خاص کر کہ یہ جنگی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے، مزید فیوچر میں کوئی تباہ کن صورتحال سے بچنے کے لیے. لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے، بٹ اٹ ڈز ناٹ لک ٹو فالو کہ both Pakistan and India have exhausted enough of their resources on the issue. دونوں ممالک اس پر کافی اپنی 47 سے لے کر اپنے وسائل وہ خراب کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، وسائل خرچ کر چکے ہیں. تو اب ان میں اگر دونوں کو کچھ نہیں ملتا تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس طرح تیار نہیں ہے، کیونکہ بنیادی طور پر جو دونوں سائڈ سے لوگ ہیں، اوکے، they are emotionally attached with this problem. So again such state would be a weak state sandwiched between and Pakistan. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اگر ایسا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آ جائے تو پھر یہ ایک بہت ہی کیا ہے سروائیو نہیں کر سکے گا، کیونکہ پاکستان اور انڈیا میں وہ سینڈوچ ہوگا
اور دونوں پراکسی وار میں پھر انڈیا اور پاکستان وہاں پراکسی وار میں انوالو ہو گئے کہ اپنے اپنی کیا ہے مفادات کی تحفظ کے لیے پروٹیکشن کے لیے وہ کشمیر میں پھر بھی مداخلت کرتے رہیں گے اپنا انفلوئنس اسٹیبلش کرنے کے لیے. تو جس وار سے ہم بچنا چاہتے ہیں وہ تو بدستور موجود رہے گا, پراکسی وار میں وہ انوالو ہوگی اور وہ ظاہر ہے کہ آج بھی ہے ایکٹیو وار میں کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتا ہے. میرے خیال میں تھرڈ آپشن یہ کیا ہے, ظاہر ہے کہ بنیادی طور پہ کشمیر کا مسئلہ ہے, لیکن دونوں پاکستان اور اسٹیٹ ہمیں صرف کشمیر کو انفرادی لیول سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ انڈیپینڈنس کے وقت جو برٹش انڈیا تھی اس کی پرسپیکٹو میں بھی ہوگا. نیکسٹ اوکے ریفرینڈم یا plebiscite. Referendum should be held and the people of the Kashmir should decide whether to join with Pakistan or India. ٹھیک ہے, وہ جو سیکورٹی کونسل نہیں, یعنی سیکورٹی کونسل کو اقوام متحدہ کو اپنی جو ریزولوشن ہے وہ امپلیمنٹ کرنی چاہیے, اور جو کشمیر کے لوگ ہیں پھر ان وہ فیصلہ کریں گے کہ یار whether to be a part of Pakistan or India, یہ ان کی مرضی پر ہوگا. تو یہ کیا جائے, لوگ خود ہی فیصلہ کریں گے, تو پاکستان اور انڈیا کے لیے پھر کوئی آپشن نہیں بچے گا. تو پاکستان ہیز ڈیمانڈ, پاکستان سپورٹ کرتا ہے اس, لیکن انڈیا ہیز بین ریفیوزنگ دس رائٹ ٹو دا پیپل آف کشمیر. ٹھیک ہے, وہ اس ریفرینڈم سے وہ ہٹ چکا ہے کہ اقوام متحدہ کی وہ جو ریزولوشن ہے وہ ابسلیٹ ہو چکے ہیں, اب ان کو کوئی اہمیت باقی نہیں رہ گئی ہے. اچھا, پھر ایک اور جو آپشن ہے کہ پیسفلی ہم سیٹل کر سکتے ہیں اسٹیٹس کو, کہ جو اسٹیٹس کو ہے یعنی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو برقرار رکھ جائیں دونوں اپنے اپنی, یعنی اٹ از سیڈ دیٹ the status quo in Kashmir should be maintained. Pakistan and India should be content with areas that they hold at the moment and line of control should be declared as permanent border. یعنی پاکستان کے پاس جتنے ہیں پاکستان اس پر صبر کرے, انڈیا کے پاس جتنے ہیں وہ انڈیا اس پر قناعت کرے, اور اس طرح جو موجودہ لائن آف کنٹرول ہے جو پاکستان سمجھتا ہے کہ عارضی بارڈر ہیں اس کو پرماننٹ بارڈر تسلیم کیا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یار وہ تو کیا ہے, کشمیری ول ناٹ ایکسپٹ دیٹ, کیونکہ کشمیری ول بی ڈیوائڈیڈ, ان کی وہ ڈیوائڈ ہو جائیں گے. تو اس کے لیے پھر وہ پروپوزل دیتے ہیں کہ یار کراس دا بارڈر صاف بارڈر ہونا چاہیے, یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہونا چاہیے آنے جانے میں دونوں علاقوں کے لوگوں. ٹھیک ہے, اور جس طرح کہ یورپین یونین کا مثال دیا جاتا ہے کہ وہاں اس طرح, تو یہ اس صورتحال سے پھر ہم بچ سکیں گے. نیکسٹ اوکے, چناب فارمولا. ایک اور جو حل پیش کیا جاتا ہے میرے خیال میں بہترین حل میں سے ایک ہے کہ Muslim majority areas should make part of Pakistan while non-Muslim majority areas should be surrendered to India. This is also called a Chenab formula because Jammu and Kashmir are to be divided along the line of river Chenab. یعنی ریور چناب کیا ہے کو بارڈر بنا کر اس کی جو نارتھ ویسٹ کی طرف ایریا ہے جو پاکستان کی طرف ہے وہ پاکستان کا حصہ ہوں گے, اور جو اسٹیٹ آف جموں ہے وہ جموں ہے یس جو ہندو میجارٹی ہے وہ انڈیا کے حصے میں جائے گا. تو اس کو ہم چناب فارمولا کہتے ہیں. 60s میں اس پر بحث ہوتی رہی, کوئی کہتا ہے کہ اسے بھٹو صاحب نے پیش کیا تھا, لیکن جو زیادہ اتھینٹک ہے کہ یہ سردار عبدالقیوم خان نے پیش کیا تھا. تو اینی ہاؤ کہ یار along the river چناب ان کو بارڈر بنا کر یہ جموں کشمیر کو تقسیم کیا جائے. تو اس میں بہرحال کیا ہے کہ یہاں چناب فارمولا بہترین فارمولا ہے نو ڈاؤٹ, اور اس میں کیا ہے سولوشن کی طرف لے جانے کی صلاحیت بھی ہیں, لیکن سرٹن امینڈمنٹ درکار ہوں گے کیونکہ اس فارمولے کے تحت جو کشمیر ویلی ہے اور لداخ ہو یہ تو پھر پاکستان کے حصے میں آئیں گے, اور جموں وہ انڈیا, تو انڈیا میرے خیال میں اس کو نہیں مانے گا کیونکہ 1/3 will go to پاکستان. نیکسٹ ایک اور سولوشن ہے دا ڈیکسن پلان, جس طرح کہ میں نے اوپر بتایا ون ڈیکسن جس کو بھیجا گیا تھا, اور ان کا جو پلان ہے وہ کافی ریشنل تھا. پاکستان اس کو کے لیے تیار بھی تھا لیکن انڈیا ریلیکٹنٹ تھا. اٹ اسائنڈ لداخ ٹو انڈیا, یعنی اس کے تحت لداخ انڈیا کو جانا تھا,
neither India and Pakistan held Kashmir to Pakistan. جو گلگت اور موجودہ جو آزاد کشمیر ہے وہ پاکستان کے حصے میں وہ برقرار ہونے رہنے تھے. اور split جموں between the two, ٹھیک ہے جموں کو دونوں میں تقسیم کرنا تھا. مسلم میجارٹی ایریاز پاکستان کے حصے میں آنے تھے, نان مسلم وہ انڈیا کے. ان میں سے جو plebiscite in the کشمیر ویلی, اور جو پیورلی کشمیر ویلی ہے جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے, سری نگر اور جو اس کا سینٹر ہے, تو اس کشمیر ویلی میں وہ ڈکسن نے کہا کہ وہ کیا ہوگا, plebiscite ہوگا, ریفرنڈم ہوگا. وہ کیا ہے ریفرنڈم کے ذریعے فیصلہ کریں گے, کیونکہ یہاں ڈکسن کو یہ مسئلہ یہ تھا کہ نیشنل کانفرنس جو آل انڈیا نیشنل کانگریس کے حق میں تھا, انڈیا کے حق میں تھا, اور دوسری طرف مسلم کانفرنس تھی. تو ظاہر ہے کہ یہاں plebiscite کے ذریعے انہوں نے کہا کہ فیصلہ کرے تاکہ دونوں کا پتہ چلے لوگ کس کے پاس ہیں. پاکستان ڈیمرڈ ایٹ فرسٹ بٹ ایگری, تو پاکستان پہلے ریلیکٹنٹ تھا کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ ملٹری نکالنی تھی دونوں سائڈس کے لیے ریکوائر تھا, لیکن بہرحال پاکستان نے اس کو تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے. جو خفیہ ڈاکومنٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں, اوون ڈکسن کی جو ڈائری ہیں وہ یہ اس سے یہ پتہ چلا ہے, اے جی نورانی نے اسے ثابت کیا ہے. It fell through because Nehru did not accept the conditions in which the plebiscite could be held. یعنی اس طرح نہرو اصل میں رکاوٹ ڈالا, کیونکہ جو ڈکسن کا پلان تھا میں نے آپ کو بتایا کہ ڈی ملٹرائزیشن اس میں شامل تھا کہ ملٹری دونوں سائڈ سے وہ نکل جائے, تو وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا. پٹیل نے ان کو خبردار کیا تھا کہ پھر کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, تو وہ ملٹری ہٹانے کے لیے تیار نہیں تھا, لہٰذا plebiscite ڈکسن پلان پر یہ عمل نہیں ہو سکا. نیکسٹ, اب یہ میری اپنی کنکلوژن ہے کہ اگر ان مختلف سجیشن پر نظر ڈالے تو the Chenab formula and the Dixon plan seem to be the most reasonable solutions. ان میں صلاحیت ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہیں وہ پیسفلی حل کرے, بشرطیکہ کہ دونوں سائڈ سے ویل موجود ہوں اور اپنی جو ایموشنل اٹیچمنٹ کے ہے اس سے نکلا ہے, کیونکہ جنگیں جو ہے وہ حل نہیں ہے, ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا, اس کی اثرات تباہ کن ہوں گی. تو یہ چناب فارمولا ڈکسن پلان کو اوکے دونوں کو مکس کر کے بھی ہم اس طرح کوئی حل نکال سکتے ہیں, اور اس کے فائدے کیا ہوں گے. دس واز فنڈامنٹلی the principle on the basis of which Pakistan and India were created in 1947. یعنی یہ جو دونوں پلان ہے ظاہر ہے کہ مسلم میجارٹی نان مسلم میجارٹی ایریا کا ذکر کرتے ہیں. مسلم میجارٹی شوڈ میک پارٹ آف پاکستان, اور جو نان مسلم میجارٹی ایریاز ہے وہ انڈیا کا. تو کیا ہے یہی وہ اصول تھا, تقسیم ہند کا اصول تھا. پاکستان اور انڈیا اسی اصول کے تحت ہمارے وجود میں آئے تھے. آپ جب سولوشن چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ it is not possible that you should claim and get everything. Okay, give and take سے کام چلے گا, آپ کو سرٹن چیزیں پانے کے لیے سرٹن چیزیں دینی بھی پڑیں گی, تو اس طرح مسئلے کا حل نکلے گا. Okay, next, so there will be no loss and win for any country, and as such image of both countries will be protected. یعنی جو loss and win کے پلانا ہارا وہ جیتا, ٹھیک ہے, یہ صورتحال سے نکل جائے گی. دونوں کی یہ کیا ہے, خاص کر جو ڈکسن پلان فارمولا اگر ہم دیکھیں تو دونوں کی پوزیشن تقریباً ایکول ہیں, اور کسی کے لیے لاس اور ون نہیں ہوگی, اور اس طرح دونوں ممالک کا جو امیج ہیں وہ بھی کیا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا, اور لوگ بھی سیٹسفائی ہوں گے. The people of Kashmir may also be satisfied as Muslim population will go to Pakistan while non-Muslim population will join India. ٹھیک ہے, تو وہ کشمیر بھی جو مسئلہ مسلمانوں کی ہے وہاں, تو وہ پاکستان کا حصہ بن جائیں گے, اور نان مسلم وہ انڈیا, تو اس طرح یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا, دونوں سائڈ سیٹسفائی ہو جائیں گے. Peace shall be established in the region, and instead spending on defense of both India and Pakistan shall focus on economic development of their people. اس وقت دونوں ممالک کشمیر کی وجہ سے کافی وہ اپنے دفاع پر خرچ کر رہے ہیں, خاص کر پاکستان کے لیے. تو اس طرح اگر یہ مسئلہ پیسفل حل کیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ وسائل زیادہ تر معاشی ترقی کی طرف ڈائیورٹ کیے جائیں گے, اور لوگوں کی ترقی کے لیے خوشحالی کے لیے وہ استعمال کیے جائیں گے, تو دونوں ممالک ترقی کریں گے, خوشحالی آئے گی. That will be a big achievement.
So these are certain solutions of the Kashmir dispute. اگر ہم حل چاہتے ہیں تو دونوں مالک میں اگر ول ہوں تو اس کا حل نکل سکتا ہے پیسفل. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.